बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 3 जनवरी पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह और आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 35। याद दहानी, अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत बना सकें। अब चलते हैं ज़रा आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहली खबर आपके सामने रखते हैं। शौकत खानम हॉस्पिटल के ऊपर अब चौधरी निज़ामुद्दीन ने मतलब के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके साथियों ने एक नया हमला करवाया है। हम नहीं कह रहे, ये ड्रॉप साइट के लिए काम करने वाले वकास साहब बहुत ही मायानाज जर्नलिस्ट हैं, बहुत एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ निकाल कर लाते हैं और उन्होंने अब सबूतों के साथ ये स्टोरी जारी की है कि अब इखलाकी गिरावट की कोई इंतहा नहीं रह गई। कल ही जो आर्टिकल लिखा था नज़मानी साहब ने, आप सबको पता है कि जो ज़ुरैन नज़मानी हैं जिनके आर्टिकल को हटवाया गया था, उनके आर्टिकल के अंदर एक लाइन थी जो मेरे ख़्याल में उन्होंने दरिया को कूज़े में बंद किया था और उससे खूबसूरत तरीके से आज की सिचुएशन की डिपिक्शन नहीं हो सकती। वो लाइन ये थी कि आपने हमें जो मईशत दी है, जो जेन ज़ी है वो बता रही थी वापस बूमर्स को कि आपने हमें जो मईशत दी है, जो इकॉनमी दी है, जो कारोबार ज़िंदगी का हाल दिया है, आपने जो हमें मईशत दी है वो आपके इखलाक से भी बदतर है। तो ये जो जुमला था ये पूरे आर्टिकल के ऊपर भारी था, जिसमें बूमर्स को वो बता रहे थे बग़ैर नाम लिए। उन्होंने नाम नहीं लिया तो उनके पेरेंट्स के लिए क्या मसला इन्होंने खड़ा कर दिया, कोई नाम लेते तो सोचें क्या होता। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि आपका इखलाक कितना बदतरीन है। औरतों पर हमलों से लेके जो कुछ भी किया गया, इखलाकियात तो रह नहीं गई। अब शर्म और बेशर्मी के अंदर जो फ़र्क होता है वो ख़त्म कर दिया गया और वकास साहब के बकौल शौकत खानम हॉस्पिटल की जो चंदा इकट्ठा करने की मुहिम होती है उसके ऊपर भी हमला किया गया है। उन्होंने बाकायदा सबूत शेयर किए हैं, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेर अफजल मरवत को लॉन्च किया गया है उनके मुताबिक, और उन्होंने कहा कि अब वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि शेर अफजल मरवत किसकी लॉन्च थे। शेर अफजल मरवत ज़ाहिर है उस वीडियो के अंदर बातचीत शौकत खानम से रिलेटेड ही कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हैं कि वहाँ फ़ंड्स जो दिए जाते हैं उनके साथ क्या होता है और क्या नहीं होता। तो वकास कहते हैं कि देखिए, गिरने की कोई हद नहीं है। इमरान खान की दुश्मनी में कहाँ तक चले गए कि अब शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल, जहाँ पर कैंसर के मरीज़ों का इलाज होता है, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप डॉक्टर नहीं हैं, मेडिकल साइंसेज से आपका कुछ लेना देना नहीं है, और आपके घर में अल्लाह ना करे किसी को कैंसर हो और नहीं हुआ आपके किसी बड़े प्यारे को कैंसर, तो यकीन कीजिए आपको नहीं पता कैंसर क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि हमें पता है एक बीमारी है जिससे इंसान मर भी जाता है और कुछ लोग बच भी जाते हैं। आपके मुनफरद किस्म के आइडियाज़ होंगे उस बीमारी के बारे में, या अंडरस्टैंडिंग होगी या फीलिंग्स होंगी, लेकिन यकीन कीजिए या इस अजदहे का डॉक्टर्स को पता है, और डॉक्टर्स भी मेरा ख्याल सभी को नहीं पता, अदराक नहीं है। मतलब सभी को पते का मैं मेडिकली नहीं कह रहा, मैं उस दर्द को, उस कर्ब को महसूस करने की बात कह रहा हूँ। वो डॉक्टर्स भी उन्हीं को पता है जो ऐसे पेशेंट्स को डील करते हैं। ये एक डेवस्टेशन होती है, एक सुनामी होती है जो इंसान को हिट करती है। इसे पंच ऑफ डेथ भी कहते हैं। मतलब ये आपकी एक इंडिविजुअल की नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी को तहस नहस कर देती है। पूरे ख़ानदान को कैंसर होती है, एक मरीज़ को नहीं होती। जब होती है पूरे ख़ानदान को लड़ना पड़ता है। और फिर अगर गुर्बत हो, क्योंकि ये बहुत महंगा इलाज है इस बीमारी का, पूरी दुनिया में कहीं भी इतना महंगा है कि अमीर तरीन लोगों के लिए भी मसला बनता है। मसलन कल ही की खबर थी कि एक साबिक IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा में उनका कैंसर का इलाज हो रहा है पाकिस्तान के एक हॉस्पिटल में, और उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। अब सोचें, IG पुलिस हैं, अगर ज़ाहिर है ईमानदार होंगे तो ये सारा मामला है कि पैसे नहीं है उनके पास, लेकिन ईमानदारी के साथ चले, पेंशन तो उनको मिल रही थी ना, IG रहे हैं। उसके बावजूद वो दुरुस्त सच्चे हैं कि ये इलाज ही इतना महंगा है कि एक ईमानदार आदमी फिर कहाँ से पैसे लाएगा। हाँ, अगर उन्होंने 2 नंबरी की होती, बाकी सभी जो कुछ आजकल हो रहा है, तो फिर उनके लिए मसला नहीं होना था, इलाज वो करवा लेते। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा ईमानदार शख्स जिसने बेईमानी नहीं की और आज उसके पास पैसे नहीं हैं, तो आप सब मेरे साथ मिलकर दुआ कीजिए कि अल्लाह उन्हें जल्द से जल्द शफा याब करे और वो बिल्कुल सेहतमंद हों और कैंसर जैसी मूजी मर्ज से उनकी जान छूट जाए। जब खबर रिपोर्ट की गई तो उनका नाम नहीं लिया गया, लिया भी जाता तो हम आपके सामने उनका पर्दा रखते, उनका नाम ना लेते, क्योंकि ये उनका बीमारी और बड़ा ही पर्सनल मैटर है।
اب چلتے ہیں آگے. تو یہ جو صورتحال آپ کو ڈیولپ ہوتی نظر آ رہی ہے یہ ان کی اخلاقی پستی ہے. انہیں کسی لیول تک بھی جا سکتے ہیں, سوچتے نہیں ہیں کہ اس سے نیچے گرنا ہے یا نہیں. اچھا, مجھے وہ اوائل یاد آ رہے ہیں جب میں چیف آف سٹاف تھا, بڑے ہمارے بھلے آدمی ہیں, آپ سب کو پتہ ہے سابق اسپیکر ہیں, تو اسد کیسر صاحب شریف انسان ہیں, بنیادی طور پر وہ شریف النفس اور ایک اچھے انسان ہیں, ایک بھلے پولیٹیشین ہیں. وہ ان کا سی وی لے کر میرے پاس آئے تھے جو شیر افضل مروت صاحب ہیں کہ انہیں کوئی پارٹی سے ریلیٹڈ کیسز دے دیں. مطلب عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ کیسز نہیں, اوور آل پارٹی سے ریلیٹڈ کیسز. مطلب جو ان کی ریپوٹیشن تھی کچہری کے اندر, وہ یہ جو ٹٹے وکیل ہوتے ہیں, مطلب چھوٹی موٹی جوڑ توڑ اس طرح کے جو وکیل ہوتے ہیں, جو ان کی ریپوٹیشن تھی, جو مجھے ان کی ریپوٹیشن پتہ چلی تھی, جو لوگوں نے مجھے بتایا تھا. تو جب میں نے پتہ کیا ایز چیف آف سٹاف کہ ان کو رکھنا چاہیے کہ نہیں چھوٹے موٹے کیسز کے لیے, تو پتہ چلا کہ نہیں, یہ بڑے لوگوں کا خیال تھا کہ ان کی شہرت بہت بری ہے اور یہ اس طرح کے آدمی. اچھا خیر, میری خان صاحب سے اس پر بات نہیں ہو سکی کیونکہ ہزاروں لوگ روز آتے تھے جاتے تھے, ایسی چیزیں آتی تھی, سب چیزیں تو انہیں نہیں بتا سکتا تھا. تو میرے لیول پر یہ چیز فلٹر ہو گئی اور میں نے اسد کیسر صاحب کو بھی کیونکہ میں ان کا احترام کرتا ہوں, کوئی ایسا جواب نہیں دیا. میں نے انہیں بھی کہا کہ ضرورت ہوگی تو ضرور بتائیں گے, اور اس چیز کو یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. اس کے بعد جب میں امریکہ آ گیا تو اس کے بعد اچانک دیکھا 9 مئی کے بعد کہ یہ اچانک ٹارزن بن کے نمودار ہو گئے. اور میں نے تو خیر پہلے دن سے, اب کیونکہ پارٹی میں تھے, عمران خان صاحب تو جیل میں تھے, ان کو تو باہر نہیں پتا یہ شخص کون ہے, کیا کرتا ہے, کیا کر سکتا ہے, کیا ابیلٹی ہے, کیا ابیلٹی نہیں ہے. اب باقی سب پر زمین تنگ ہے, اور یہ ایک ہی روبو کاپ ٹارزن تھا جو اسلام آباد سے نکلتا تھا کہہ دیا معذرت, اسلام آباد سے نکلتے تھے اور یہ ریسٹ ایریا کے اوپر جا کر رکتے تھے. وہاں پر پولیس والے ان کو روک لیتے تھے, پھر وہ انہیں چائے پلاتے تھے, پھر یہ وہاں بیٹھے رہتے تھے اور انہیں واپس اسلام آباد روانہ کر دیا جاتا تھا. اچھا, پھر کہتے ہیں کہ میں فلاں جگہ پہ ہوں اور وہاں حملہ ہو گیا, وہاں سے ویڈیو بنا رہے ہیں اور کلاشنکوف سے فائرنگ ہو رہی ہیں باہر سے, آج ہمیں جان سے مار دیا جائے گا. پھر اچانک اگلی ویڈیو آتی تھی کہ میں موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ کے فرار ہو گیا. پھر کہتے تھے فلاں جگہ پولیس پڑی اور وہاں سے لوگوں نے مجھے موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھا کر فرار کرا لیا. دیکھیے, جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ISI اور MI, وہ جتنی طاقتور ہیں وہاں پر پاکستان میں رہتے ہوئے, اگر آپ یہ کلیم کریں کہ آپ ان سے بچ گئے, ہم چھپ جائیں آپ کہیں جا کر, وہ ایک الگ بات ہے کہ فون شون نہ رکھیں, چھپ گئے چلے, پھر بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ بچ سکتے ہیں. لیکن آپ جلسے میں جائیں اور نکل جائیں, آپ یہ کریں اور نکل جائیں, آپ نے گاڑی ادھر سے, آپ کہیں میں گاڑی بدل کے نکل گیا تھا, دس از آل. ایک دفعہ تو ہو سکتا ہے, 2 دفعہ ہو سکتا ہے, لیکن ہر دفعہ آپ یہ نہیں کر سکتے. مجھے یاد ہے میں ناروے گیا تو بھری محفل میں مجھ سے سب نے پوچھا یہ آپ مروت صاحب کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ وہ کیسے آدمی ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ انتظار کر لیجئے, آپ کو پتہ چلے, کیونکہ پارٹی کا ڈسپلن ہوتا ہے, وقت سے پہلے چیزیں نہیں کرنا چاہتے. بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن سارے سچ بولنے والے نہیں ہوتے, کچھ رکھنے والے بھی ہوتے ہیں. لیکن پھر یہ لاہور جا کے گرفتار ہوئے, جب ہوئے تو میں نے اسی وقت ٹویٹ کیا تھا کہ ان کو کوئی جیل میں نہیں رکھ سکتا, یہ جلد باہر آ جائیں گے. یہ ایک ٹونٹ تھا, یہ ایک میں نے ظاہر ہے تمسخرانہ طریقے سے یہ خبر پہ تمسخر کیا تھا, ان پر تو نہیں, کہ ان کو اب ٹارزن بنا کے جیل کے اندر سے نکال کے باہر لایا جائے گا. تو پہلے دن سے مجھے تو پتا تھا کہ یہ کیسے کریکٹر ہیں, کیا ہیں. جب یہ سول جج رہے, پھر وہاں سے ہٹے تو CDA میں, تو کیا وہ سارے معاملات ان کے ہیں زندگی کے, تو وہ ہمارے تو سامنے ہیں سارے. میں ذاتی زندگی کی بات نہیں کر رہا, وہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ ہی میں اس پہ, میں پروفیشنل کنڈکٹ کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے یہ شروع سے میرا فارم ہاؤس گرا دیا, میرا فلاں ہو گیا. تو یہ ساری جو کہانیاں تھیں آپ کے سامنے رکھی گئیں. آج آپ کو بھی اندازہ ہوتا ہوگا کہ کیسے کیسے لوگوں کو یہ لانچ کرتے ہیں, اور وہ جو لانچ ہوتے ہیں وہ پھر بری طرح سے کیسے ایکسپوز ہوتے ہیں. خیر, شکر اللہ کا یہ ہے کہ میں اپنے اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں, جہاں پر اللہ نے مجھے بہت ساری میں یہ کہوں گا کہ میرے لیے, میں بہت نالائق آدمی ہوں, لیکن جیسے نالائکی کی میں بات ایسے بتاؤں کہ مجھے لینگویجز یاد نہیں رہتی. میں کسی ملک میں رہوں بھی, کام بھی کروں, وہاں کی لینگویج میں یاد نہیں کر پاتا. اپنی لینگویج مجھے بہت اچھی طرح سے, مطلب پنجابی میری مادری زبان ہے, تو مجھے بڑا فخر ہے کہ مجھے اس زبان کے اوپر 100% نہیں تو کافی اچھی دسترس ہے. اردو بھی گزارا کر لیتے ہیں, پنجابی خاندان سے ہیں لیکن اس کے باوجود اردو ماڑی چنگی بول لیتے ہیں. انگریزی بھی کیونکہ
مجبوری تھی پڑھنا تو اس کو بھی، اور آگے ساری تعلیم اور سب کچھ تو اس کا بھی گزارا کر لیتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ میں بہت ساری زبانیں سیکھنا چاہتا تھا. ان ملکوں کے اندر میں نے کام بھی کیا، میں نے وہاں پر وقت بھی گزارا، لیکن یہ مجھے اس کی یاد دہانی نہیں رہتی ان چیزوں کی. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، میری شارٹ کمنگز ہیں، جو میں بہت اوپینینیٹڈ ہوں، بہت اسٹریٹ بات کرتا ہوں. میری یہ بہت ساری برائیاں ہیں جو میرے سامنے آتی ہیں. لیکن جو ایک چیز میرے اللہ نے مجھے دی ہے، جس کا میں بہت شکر گزار ہوں اپنے اللہ کا، کہ لوگوں کو بھانپ جاتا ہوں. غلط بھی ہو سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ 100%، لیکن 98-99% لوگوں کو بہت جلدی، بہت کوئک میں ان کو ان کے جو اندر کا انسان ہوتا ہے اسے شاید ایکسیس کر پاتا ہوں، اور مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ اندر سے کیا ہے، فیل آ جاتی ہے. تو ان کے بارے میں مجھے، حالانکہ میں نے کبھی ملا نہیں، ہینڈ شیک نہیں کیا، آمنے سامنے نہیں آئے، لیکن جو ان کی ریپوٹیشن میں نے لوگوں سے سنی تھی مجھے اندازہ تھا. اور آج انہوں نے یہ شرمناک حرکت کی ہے کہ جو وکاس کلیم کر رہے ہیں کہ شوکت خانم کے اوپر ہی یہ آگے، پچھلے دنوں شوکت خانم ہاسپٹل کے اکاؤنٹس بھی بند کیے گئے. تو یہاں میری آپ سے یہ بھی التجا ہے کہ ابھی آگے رمضان نے بھی آنا ہے، اس میں یا اب آپ شوکت خانم کو دل کھول کر عطیات دیجئے، کیونکہ عمران خان صاحب کے جیل میں ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے اس ادارے کے لیے چیلنجز ہیں. تو آپ بھی، میں بھی، جو بھی میں افورڈ کر سکتا ہوتا ہوں میں اسی ادارے کو عطیات دیتا ہوں. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس کو، یا جو بھی ادارہ آپ سمجھیں، لیکن شوکت خانم کو ضرور ذہن میں رکھیے، ہاسپٹل کو، جب آپ عطیات دے رہے ہوں. اب اس میں جس نے بھی یہ ٹیکسٹ لکھا وہ وکاس بتا رہے ہیں اس کو عطیات بھی نہیں لکھنا آ رہا، جس نے یہ مہرہ شیر افضل نامی مہرہ جو ہے وہ ان کے مطابق جو ہے وہ لانچ کیا ہے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. اب ایک اور وہ لچکدار فیمنسٹ جو ہیں ہمارے شاہ زیب خانزادہ صاحب، وہ چھوٹے ہیں، میں قد وائز نہیں کہہ رہا، وہ تو وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، میں ہم سے عمر میں چھوٹے کہہ رہا ہوں، ہم سے، میں اپنے سے ریلیٹ کر رہا ہوں. وہ ہیں چھوٹے لیکن تیکھے ہیں، ہر کچھ بننا چاہتے ہیں. وہ اینکر بھی بننا چاہتے ہیں، اب وہ ڈراموں کے اندر ہیرو بھی بننا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کوئی ڈرامہ بھی آج کل لکھا ہے، اس کے اندر اپنا شو بھی رن کرتے ہیں، تو انہیں ایکٹنگ کا بھی شوق ہے. ویسے میں مزے کی بات بتاؤں، ان کا شو بھی زیادہ تر ایکٹنگ ہی ہے. اگر آپ غور سے بڑا کر کے اسکرین کو دیکھیں گے تو اتنی لپسٹک آپ کی بیگم نہیں لگاتی جتنے ہمارے شاہ زیب بھائی لگاتے ہیں. اور جو کیا کہتے ہیں اسے، آپ فاؤنڈیشنز کہتے ہیں، کیا ہے جو آپ کی اسکن کو بالکل جو بھی میک اپ کے دوران آپ لگاتے ہیں، تو وہ سب کچھ جو خواتین استعمال جتنی تعداد میں نہیں کرتی، اتنی تعداد میں شاہ زیب صاحب جو ہے وہ کرتے ہیں. آپ ان کی آئی بروز دیکھیں، آپ ان کی آئی لیشز دیکھیں. آپ کہیں ایسا نہ سمجھ لیجیے گا کہ میرے اتنے زیادہ انٹرسٹ ہیں، میں تو رپورٹنگ کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ کبھی غور سے دیکھیے گا انہیں، آپ کو وہ ایک پورے کارٹون لگیں گے ماشاء اللہ سے، جتنے وہ بن سنور کے، مطلب دلہن ہی ہوتے ہیں وہ. آج کل تو ویسے دلہے بھی میرا خیال ایسے ہی کام کرتے ہیں، لیکن وہ روز ہی دلہا یا دلہن بن کر ٹی وی پر بیٹھتے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ جو لچکدار قسم کے ہمارے دوست فیمنسٹ ہیں، لچکدار اس لیے کہ انہوں نے پوری زندگی اپنا، ہر ایک کا یہاں ایک برانڈنگ بنائی جاتی ہے. جیسے شاہ زیب صاحب نے اپنی برانڈنگ بنائی کہ وہ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، وہ خواتین کے خلاف بدتمیزی برداشت نہیں کرتے، خواتین کے خلاف وہ کوئی ایسی چیز برداشت نہیں کرتے جو ان کے حقوق کے لیے یا ان کی رسپیکٹ کے لیے کام ہو. پھر یہی وہ لچکدار فیمنسٹ ہیں جنہوں نے بشرا بی بی کا عدت کیس کیا تھا. وہ شو کیا تھا، اور خاور مانیکا کو بٹھا کر اس میں جو وکیل صاحبہ ہیں، وہ اچھی خاتون ہیں، ان کے ساتھ ماضی میں خود بھی زیادتی ہو چکی ہے، میں ان کا نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا. ظاہر ہے مین وکیل تو بشرا بی بی کے اور تھے، لیکن جو سیاسی کیسز ہوتے ہیں اس میں بہت سارے وکیل ہوتے ہیں. مطلب عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے کیس میں تو ہر بندہ ہی وکیل بننا چاہتا ہے. ایون میں آپ کو اپنی داستان بتاتا ہوں کہ جب میرے کیسز چل رہے ہوتے تھے، کئی دوست ایسے میرے بھی وکیل ہوتے تھے جن کا مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ سیاسی کیس ہوتا ہے، ٹی وی میں خبر آتی ہے، تو بہت سارے جونیئر وکیلز یا دوست ایسے وہ بھی اس میں. تو یہ جو ہماری بہن ہیں، دوست ہیں، انہوں نے، ان کا نام بھی اس میں تھا، لیکن یہ مین وکیل نہیں تھی. لیکن شاہ زیب وغیرہ نے چالاکی یہ کی کہ جب بشرا بی بی کا عدت کا کیس رن کیا تو اس میں وہ جو جونیئر وکیل صاحبہ تھیں ان کو بلا کے اس میں ان کا پوائنٹ آف ویو لیا اور انہیں بشرا بی بی کے مین وکیل کے طور پر دکھایا. اور ظاہر اب ان کے لیے کریئر وائز اچھی بات تھی کہ انہیں پروجیکشن مل رہی تھی. میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا کہ انہوں نے کچھ غلط کیا، کریئر وائز ان کے حساب سے ٹھیک کہ وہ ایک بڑے ٹی وی شو پر جا رہی ہیں. بعد میں سارا ٹائم یہ ایکسپلین کیا کہ دیکھیں ہم نے تو بشرا بی بی کی وکیل کو بھی بیچ میں لیا تھا، آپ ایسا گندا شو کر ہی کیوں رہے تھے. مثلا ایک بہت بڑے اینکر صاحب ہیں، ان کی نجی زندگی کے بارے میں مجھے بہت سارا مٹیریل آیا ہے، بہت سارا مٹیریل. اب میں وہ کروں گا ہی کیوں؟
اب میں کل کو وہ کر لوں اور کسی کو لے لوں اور کہوں کہ یہ دیکھیں میں نے تو متوازی بات کی، یہ ہے ہی بے شرمی، یہ ہے ہی بغیرتی، اس راستے جانا ہی کیوں ہے؟ آپ ایک عدت، اور یہ جو کیس پوری عالم اسلام کی ہسٹری میں کبھی نہیں بنایا کسی نے، اس کیس میں آپ نے جنرلز کو اپنا کندھا فراہم کیا اور گندا ترین پروگرام آپ نے رن کیا، معذرت اس پہ، گندا ترین پروگرام آپ نے رن کیا، اور اس کے بعد جسٹیفیکیشن آپ کی یہ کہ آپ نے وکیل صاحبہ کو لے لیا تھا۔ بہرحال اب وہ دوبارہ لانچ ہوئے ہیں، لانچ اس طرح سے ہوئے ہیں کہ انہوں نے مرزا محمد علی مرزا کو لانچ کیا ہے، وہ جو وکیل صاحب جن کو پاکستان کی تاریخ میں یہ واحد شخصیت ہیں جن کو بگ بردر نے 295 کا الزام لگنے کے بعد ٹرائل سے پہلے جو ہے وہ ضمانت دلوا دی۔ یہ غلط ہوا صحیح ہوا میں یہ نہیں کہہ رہا، 295 غلط بھی لگتی ہے لوگوں پر، اور اگر کسی پہ غلط لگتی ہے اور عدالت اسے ضمانت دیتی تو ضرور دینی چاہیے، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں فیکٹ، اور یہ فیکٹ بھی ہمیں پتہ نہیں ہونا تھا، ایک ٹی وی انٹرویو میں ہمیں پتہ چلا یہ فیکٹ کہ 295 میرا خیال ارشاد بھٹی صاحب نے ان کا انٹرویو لیا تھا، 295 جس پر بھی آج تک لگی، توہین مذہب کی دفعات ہیں یہ، 295 جس پر بھی لگی اس کو اس کے ٹرائل سے پہلے جیل سے باہر نہیں نکالا جا سکا، ضمانت نہیں ملی، یہ واحد ہے۔ تو ارشاد بھٹی نے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کیسا ہو گیا پاکستان کی ہسٹری میں، آپ بگ بردر کی طرف سے ہی ہوا ہوگا؟ نہیں، انہوں نے کہا میرا کوئی بگ بردر نہیں ہے، اور اب شاہ زیب خانزادہ کے شو پر وہ عمران خان کے اوپر ان کو لانچ کر دیا گیا۔ انہوں نے شو پر آ کے یہ کہا کہ عمران خان کی کچھ گفتگو میں نے بھی سنی، لیکن میں کیمرے پر اتنا ہی بتاؤں گا جتنا کیمرہ اس کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں مجھے جان بوجھ کر اڈیالہ میں رکھا گیا، بھائی مجھے کسی نے بریفنگ نہیں دی، مجھے کوئی بگ بردر آ کر نہیں ملا، یہ لوگ خود اپنے وقت میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتے رہے۔ عمران خان کو 10/12 کی 6 چکیاں ڈیتھ سیل ملی ہوئی ہیں، جبکہ ایک مشقتی ان کے ساتھ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ایسی جگہ رکھا گیا ہے جہاں سورج کی روشنی نہیں آتی، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا جو مین ان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ ہے عمران خان جیل میں بہت فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں، عمران خان بہت غصے میں ہوتے ہیں اور بلند آواز میں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے جنرلز کا اصل بیانیہ، آپ کو بتانا کہ عمران خان ٹوٹ چکا ہے، آپ کو یہ بتانا کہ آپ نا امید ہو جائیں، آپ کو یہ بتانا کہ آپ کا جو لیڈر ہے، اس سے پہلے تو کوئی چھوڑا نہیں نا، بھٹو صاحب کو لٹکا دیا، پھانسی دے دی، اس کے بعد نواز شریف، بے نظیر صاحبہ، سب کے ساتھ انہوں نے ڈیلز کر لی، سب نے بیچاروں نے مجبور ہو کے، تو کوئی لیڈر ایسا چھوڑا نہیں جو کھڑا ہو پورے قد کے ساتھ، یہ کیونکہ کھڑے ہو گئے ہیں عمران خان، تو آپ کو اب ہر پڑپونجے کو لانچ کر کے یہ بتانا ہے کہ وہ ٹوٹ چکا ہے، وہ وہاں پر پریشان ہو گیا ہے، وہ اونچی آواز میں بول رہا ہے، وہ شکست خوردہ ہو گیا ہے۔ اب اس پرپز کے لیے اس بیچارے کو لانچ کیا گیا ہے، جس کو 295 میں بگ بردر نے، ہمارا خیال ہے، ضمانت دے کے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں کسی کو یہ ضمانت نہیں ملی، میرا خیال تو پہلے پکڑوایا بھی انہوں نے، جو ڈکی کے ساتھ کیا، ہم نے آپ کو پوری سٹوری بتائی تھی کہ یہ کرتے کیا ہیں، پہلے لوگوں کو پکڑواتے ہیں، پھر چھڑواتے ہیں، اور پھر ان سے اپنا کام نکلواتے ہیں۔ ایگزیکٹ یہاں بھی یہی ہو رہا ہے۔ اور آگے کیا بتا رہے ہیں کہ عمران خان 3 بجے لنچ کرتے ہیں، لیکن 3 گھنٹے پہلے ہی ان کو جو کوک ملا ہوا ہے وہ دیسی گھی کے تڑکے لگانا شروع کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلتا ہوگا نا، جو پہلے ہی ریسیں دینا شروع کر دیتے ہیں وہ موٹر سائیکل کو، کہ 3 گھنٹے تازہ کھانا کھائیں گے عمران خان 3 گھنٹے پہلے، اگر ایسا ہو رہا ہے تو تازہ کھانا کھائیں گے، یا 3 گھنٹے پہلے موٹر سائیکل کو ریسیں دینی ہے جو تڑکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آپ ماشاءاللہ، اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات انسان پیدا کیا ہے، آپ کی یہ سونگنے کی حص اتنی، مرزا محمد علی مرزا صاحب، آپ کی یہ سونگنے کی حص، معذرت میں آپ کو نہیں کہہ رہا، بالکل نہیں کہہ رہا، یہ نہ سوچئے گا، آپ انسان ہیں، میرے سے بھی بہتر انسان ہیں، کیونکہ آپ دین کو سمجھتے ہیں شاید، ویسے دوسری طرف آپ فتنہ بھی ہیں، بہت سارے دین کو سمجھنے والے فتنہ بھی ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ آپ ہیں، لیکن یہ کتوں جیسی حص آپ کے اندر کیسے آ گئی کہ اتنی دور سے آپ کو عمران خان کا ان کے لیے دیسی گھی آ رہا ہے؟ کہتے ہیں مجھے اس لیے پتا کہ میں بھی دیسی گھی کا پراٹھا کھاتا ہوں، کہیں مطلب کیا کہوں اب آگے، لیکن میں آپ کو، کیونکہ میں اس جیل میں رہا ہوا ہوں خود بھی، میں اپنا بتا رہا ہوں اڈیالہ میں، تو عمران خان صاحب کو جہاں رکھا گیا وہاں مرزا محمد علی مرزا صاحب پاس بھی نہیں پھٹک سکتے۔ اس کی ایک وجہ بھی ہے، جہاں پر بھی سیاسی قیدی کسی کو بھی رکھا جاتا ہے، وہ بے شک ماضی میں کوئی اور بھی ہو، کسی اور پارٹی کا بھی ہو، یا جب میں بھی تھا، تو آپ کو بالکل آپ کی سیکیورٹی کا ان کو بہت فکر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے مخالف باہر سے کسی قیدی کو پیسے دے کے آپ کو اندر مروا سکتے ہیں۔ اس لیے محمد علی مرزا کو کسی صورت عمران خان کے قریب نہیں رکھا جا سکتا، یہ جو ایس او پی ہے وہ کبھی بھی وائلیٹ نہیں کریں گے۔ یہ ان کا جو پورے کا پورا وہ جو کمپاؤنڈ ہے، مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے، شاید اس کا کمپاؤنڈ نمبر 3 نام ہے، کیونکہ پہلے
3 راتیں مجھے بھی وہاں رکھا گیا تھا ان چکیوں کے اندر. اس کے بعد میں بہتر جگہ پر، جیل کی بات کر رہا ہوں، جو آخری دن میرے جیل میں گزرے ان میں، اس کے بعد ذرا ان چکیوں سے ذرا بہتر جگہ پر مجھے شفٹ کر دیا گیا تھا. لیکن پہلی 3 راتیں، اس سے پہلے تو میں چودھری صاحبان کے پاس تھا. اس کے بعد جب جیل پہنچا تو پہلے 3 دن میں اسی کمپاؤنڈ میں رہا، اور وہاں پہ میں اکیلا تھا، دور دور تک کوئی انسان نہیں ہوتا. ہاں یہ بات درست ہے کہ اس میں بہت ساری چکیاں ہیں، بہت سارے ایسے خانے، لیکن آپ تو ایک ہی میں بند ہوتے ہیں نا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ہوٹل ہے یا ایک بلڈنگ ہے جس میں 100 کمرے ہیں، لیکن آپ کو جا کے ایک کمرے میں بند کر دیا، لاک کر دیا. تو بلڈنگ میں 100 کمرے، اس سے آپ نے کیا کرنا؟ تو وہ پورا ایک کمپاؤنڈ ہے، نام اس کا شاید 3 ہے. تو اس کمپاؤنڈ کے اندر ظاہر ہے لائن کے ساتھ یہ سارے ڈیتھ سیلز ہیں، اور ان کے اندر ایک سیل کے اندر آپ کو بند کر دیتے ہیں، باقی کوئی نہیں ہوتا. ہو کا عالم ہوتا ہے، دور دور تک کوئی آنے والا نہیں ہوتا. اب یہ مرزا محمد علی کو لانچ کیا، لیکن آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ کس کے شو سے دوبارہ یہ لانچ کی گئی ہے، کون اپنا کندھا فراہم کر رہا ہے یہ گندے الزامات لگانے کا کہ عمران خان ٹوٹ گیا. عمران خان کو مل کے آتے ہیں وہ ہمیں باہر آ کے یہ بتاتے ہیں کہ یار میں اب آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں، پوری ایمانداری سے، کہ جو لوگ آ کے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ ایسے ہی پریشان ہیں. باس آپ کا اندر جو ہے وہ کہتا ہے مجھے 10 سال بھی رہنا پڑا تو میں رہ لوں گا، میں بھگت لوں گا. تو کہنے کی بات آپ کو یہ ہے کہ یہ ان کا سارا پروپیگنڈا ہے. ان کو بکواس ان کی سنیے ایک کان سے اور دوسرے سے نکال دیجئے، اور یہاں پر کچھ نہیں ہے. اچھا جی، آگے اب اگلی خبر آپ کے سامنے رکھ دیں. ونڈر بوائے کی انٹری جلد، بگ 5 فارمولا، 2028 کی ڈیڈ لائن، عمران کی واپسی، اور پھر وزیر اعظم کراچی سے خیبر تک حکومت، پی ایم ایل این کو دھچکا، 26 کا پہلا شو، چڑیا کی چونکا دینے والی پیشین گوئیاں. یہ جناب نجم سیٹھی صاحب نے بتایا ہے کہ 5 بڑوں کی ملاقات، وہ نواز، شہباز، زرداری، عاصم منیر اور عمران خان، ان کی ملاقات. ونڈر بوائے کی انٹری ہو جائے گی، پھر عمران خان کی واپسی ہو جائے گی، جیل سے آ جائیں گے، پھر وہ وزیر اعظم بن جائیں گے. یہ اب ایک نیا تڑکا ہے فروری کے احتجاج کو اور اس سارے ٹائم کو گزارنے کے لیے. جب آپ احتجاج کی کال دیتے ہیں تو اس طرح کے تجزیے آتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نجم سیٹھی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، انہیں ظاہر ہے یہ خبر فیڈ کی گئی ہوگی. فیڈ کا مطلب جیسے ہمیں بھی فیڈ کرتے ہیں لوگ، ایسے انہیں فیڈ کی گئی ہوگی. کسی بڑے معتبر ذرائع نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا ہوگا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، انہوں نے یہ خبر دے دی. بہرحال دیکھتے ہیں آگے، اس کے اوپر بہت زیادہ دھیان نہ رکھیے گا، کیونکہ آگے آپ نے یہ بھی تو سن رکھا ہے نا کہ انہیں پی ایچ ڈی کیبنٹ چاہیے. ابھی چند دن پہلے ہی یہ سہیل وڑائچ صاحب نے لکھا تھا کہ کیبنٹ ایسی ہوگی ونڈر بوائے کے ساتھ جس میں پی ایچ ڈیز ہوں گے. اب میں نے 2 باتیں سوچی اس کے بعد. جو پہلے پی ایچ ڈی آئے تھے مجھ سمیت عمران خان کی، ان کو تو آپ چیک کرتے رہے الٹا لٹکا کے، ننگا کر کے، کہ جو بندہ پی ایچ ڈی کر لیتا ہے کیا اس کا ہارڈ ویئر بھی ڈفرینٹ، تو میں کیا بات کروں. چلیں، تو ان کو تو آپ ہر طرح سے چیک کرتے رہے. پہلے پی ایچ ڈیز کو تو آپ نے بالکل سبق سکھایا کہ نہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ صرف چوروں کا کام ہے، آپ نے یہ کام نہیں کرنا. اور کل ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ نے آرٹیکل لکھا، چھوڑیں جس نے پی ایچ ڈی کی، جو پروفیسر ہیں ان کو چھوڑ دیں. ایک پی ایچ ڈی جس نے آرٹیکل لکھا، صرف نظمانی کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے ماں باپ سے آپ سٹیٹمنٹ سلوا رہے ہیں، اس کا آرٹیکل آپ ڈیلیٹ کروا رہے ہیں. تو ایک آرٹیکل تو آپ سے برداشت نہیں ہوا، تو آپ نے پی ایچ ڈیز کو کیبنٹ میں لا کے کیا کرنا ہے؟ یہ کیا شوشے چھوڑ رہے ہیں، آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اچھا جی، آگے سہیل افریدی کا بیان ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت اور تعلقات بہتر کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنے صوبے کی حد تک. جو سیاسی مذاکرات ہیں وہ عمران خان نے محمود خان اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر عباس صاحب کے سپورٹ کی ہے. انہوں نے اگر کرنی ہے تو وہ کریں، آپ ان سے کریں. صوبے کے معاملات کے لیے آپ میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں، میں موجود ہوں. آگے شفیع جان کہہ رہے ہیں کہ جب یہاں معاملات خراب ہوتے ہیں، کو احتجاج کی کال ہم دیتے ہیں تو پھر یہ مذاکرات کا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. آگے رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، یہ ذرا سنیے گا، کہ مذاکرات کی راہ میں اصل رکاوٹ خود عمران خان ہے. مذاکرات کے لیے اب ہم حکومت نہیں، دوسری طرف سے ہم تیار ہیں، دوسرے نہیں تیار. بھائی آپ تو تیار ہیں، بٹ آپ ہیں کون؟ آپ اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم تو ملاقات نہیں کروا سکتے، تو مذاکرات آپ سے کیا کرنے ہیں؟ مذاکرات اس سے کرنے جس نے مینڈیٹ لوٹا ہے، جو عاصم منیر صاحب ہے، ان سے مذاکرات ہونے ہیں. آپ سے کر کے کیا کرنے ہیں مذاکرات؟ آپ کے پلے کیا ہے؟ یہ میں تحقیر کے نظریے سے نہیں کہہ رہا، اس ٹائم تو ہمارے پلے بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ سارا کچھ ہی عاصم منیر نے قبضہ کر رکھا ہے. تو میں آپ کو ایک ریالٹی بتا رہا ہوں کہ مذاکرات آپ فار ایگزامپل آپ وہاں جائیں گے نا جہاں پر کھانا ہوگا، پرندے کو بھی دانہ جہاں سے ملتا ہے وہ وہاں جائے گا، یا جہاں پر کسی نے آپ کا سامان چوری کر کے رکھا ہے وہاں سے لینے جائیں گے، جہاں ہے ہی نہیں وہاں کیا کرنے جائیں گے؟ تو آپ تو خود اس وقت، ہم جیلوں کے اندر بند ہیں، آپ بس مال پانی بنا رہے ہیں، لیکن باہر آپ بھی تو عاصم منیر کی قید میں ہی ہیں، آپ کو آزاد تھوڑی ہیں، تو آپ سے کیا مذاکرات؟ لیکن آگے
جو اختیار ولی ہیں انہوں نے کوئی پردہ ہی نہیں رہنے دیا. نون لیگ کے، یہ بھی کے پی کے سے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم سہیل افریدی اینڈ کمپنی کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. یہ بڑی اہم لائن ہے. ہمارے مذاکرات بیرسٹر گوہر، فواد چودھری، علی ظفر، عمیر نیازی، علی محمد، شہریار افریدی، عمران اسماعیل اور شیر افضل مروت جیسے معقول لوگوں سے ہوں گے. ان جیسے سافٹ فیسز کے ساتھ ہوں گے. ہائے میں مر گیا، اتنے سافٹ فیسز. مطلب آپ اختیار ولی صاحب ان کے ساتھ مہربانی کر رہے ہیں یا ان بیچاروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں نام لے کے. جس طریقے سے آپ نے نام لیا، اب سوشل میڈیا انہیں غدار اور پتہ نہیں کیا کچھ شام تک ان کو لقب دے دے گا. تو آپ نے ان کی گھونگھٹ کے ساتھ ساتھ بیچاروں کی لنگی اٹھا دی ہے سب کی. یہ جو نام آپ نے لیے ہیں، بیرسٹر گوہر، فواد چودھری، علی ظفر، عمیر نیازی، علی محمد خان، شہریار افریدی، عمران اسماعیل اور شیر افضل مروت، مطلب حد ہی کر دی تسی. اب یہ آپ کو بیچارے دل میں گالیاں دے رہے ہوں گے کہ آپ نے ہمارے نام کیوں لیے ہیں. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دوسری سائڈ کا گننا شروع کر دیں کہ یہ ادھر ملے ہوئے ہیں اور یہ ان کے لوگ ہیں. تو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تھا. اگلی خبر، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنا حلیہ بدل لیا ہے. خبر یہ ہے کہ انہوں نے فرینچ رکھی ہوئی ہے اور بال شال بھی ایسے کاٹ لیے ہیں کہ کوئی انہیں پہچان کے لعنت نہ بھیجے. تو آپ کے لیے مجھے یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں قاضی نما کوئی شخص نظر آئے نا، قاضی نہ بھی آئے، قاضی نما بھی، تو آپ اسے پکار کے کہیں کہ بھائی ہو سکتا آپ قاضی فائز عیسیٰ نہ ہوں. اگر تو آپ نہیں ہیں تو آپ ہمارے بھائی ہیں، اگر آپ ہیں تو آپ پر لعنت ہے. تو یہ آپ نے جو بھی آپ کو قاضی نواز شخص آپ اسلام آباد میں یا کہیں پہ بھی نظر آئے، ضرور لعنت بھیجیے، لیکن ساتھ آپ یہ اپنا ایک ڈسکلوجر دے دیں کہ بھائی یہ آپ کے لیے نہیں ہے. اگر آپ قاضی فائز عیسیٰ ہیں تو آپ کے لیے پھر لعنت ہے. لیکن وہ آج کل چھپے ہوئے پھر رہے ہیں، وہ آج کل کسی کو بھی اپنی شکل نہیں دکھا رہے. اچھا جی، NA-18 ہری پور ضمنی انتخابات سے متعلق جو شفیع جان کا بیان تھا کہ وہاں پر دھاندلی ہوئی، اس کے خلاف اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے یوٹیوب چینل سے، یہ لفظ یہاں امپورٹنٹ ہے، اپنے یوٹیوب چینل سے اس کا جواب دیا ہے. میں ویسے حیران ہوں کہ یہ ہم سب کو تو کہتے رہے کہ آپ نے یوٹیوب چینل بنائے ہوئے ہیں، یوٹیوب چینل بنائے ہوئے ہیں، یہ یوٹیوبر ہیں. اب کوئی ادارہ ایسا نہیں، کوئی پاکستان کا بڑا صحافی ایسا نہیں بچا جو آخرکار یوٹیوب پر نہیں آ گیا. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اپنا یوٹیوب چینل بنایا، سو مچ سو DGI-SPR نے بھی بنایا ہوا ہے. ان سب نے اپنے یوٹیوب چینل بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہ بات الگ ہے کہ وہ چلتے نہیں ہیں. اگلی خبر، سعدیہ مظہر بہت اچھی رپورٹر ہیں، بہت محنت کر کے یہ بھی سٹوریز لے کر آتی ہیں. انہوں نے جو ایک RTI ایکٹ ہے جو آپ کو سہولیات، جو پبلک جو ہے وہ انفارمیشن لے سکتی ہے حکومت کے اخراجات کے بارے میں، یہ سہولت ہے پبلک کو کہ وہ جا کر پوچھے کہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے، تو حکومتی اخراجات کے بارے میں وہ معلومات لے سکتی ہے. تو انہوں نے ایک پراپر اپلیکیشن جمع کروائی، کیونکہ پراپر یہ ادارہ ہے جہاں کمشنر لگایا جاتا ہے، ایک نہیں بلکہ 2 شاید کمشنر لگے ہوئے ہیں پنجاب میں، جو لمبی چوڑی جن کا پیکج ہے، تنخواہیں ہیں، کہ مجھے مریم نواز کے جو ہیلی کاپٹر کے اخراجات اور وزیر اعلیٰ کے پنجاب ہاؤس کے جو اخراجات ہیں ان کی ڈیٹیل دے دیں. واپس ان کی اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی گئی اور انہیں یہ بتایا گیا کہ آپ کو اس لیے نہیں یہ دے سکتے کہ آپ کے شناختی کارڈ کی کاپی ساتھ نہیں لگی تھی. حالانکہ جو یہ قانون ہے اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ شناختی کارڈ کی کاپی ساتھ لگانا ہے. اب اس چیز کو میں کیا ایکسپلین کروں، آپ سب کو پتا ہے کہ اس سے بہتر، الطاف بھائی سے بہتر اور کوئی اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. یہ اس ملک میں یہ کیا حرامی پن ہو رہا ہے، اسے حرامی پن نہ کہا جائے گا تو حلالی پن کہا جائے گا. اس کو سن لیا آپ نے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.